from New York, Late Night Show with Mike Siddiqui. Assalamu alaikum and welcome to the show. My name is Faiq Izhar Hussain Siddiqui. साहिबों, मैं तमाम दोस्तों का बड़ा मशकूर हूँ जिन्होंने मेरी गैर मौजूदगी को महसूस किया और मुझे टेक्स्ट किया, फ़ोन किया कि भाई प्रोग्राम कहाँ है। तो मैं हाज़िर हो गया हूँ। कुछ थोड़ी सी तबीयत नासाज थी, फिर मुझे एक काम से एक फंड रेजिंग के लिए वाशिंगटन डीसी जाना पड़ा। वहाँ पे कुछ दोस्त डॉक्टर्स हैं, उन्होंने इंडस हॉस्पिटल के लिए वहाँ पे फंड रेजिंग की हुई थी, तो एज ए स्पीकर मुझे वहाँ जाना पड़ा। तो यही वजूहात थी। अब आई एम फीलिंग बेटर इंशाल्लाह ताला। अभी भी थोड़ा सा वो है लेकिन सब ठीक है। तो ये वजह थी और आई एम कमिंग आउट ऑफ इट जो इंशाल्लाह ताला। अब मैं आपसे कोशिश करूँगा कि गैर हाज़िरी ना हो, लेकिन आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा साहब, मैं ख़बरें तो सुनता रहा हूँ, गेंद वहीं फंसी हुई है, तहरीक अदम एतमाद, पास होगी फेल होगी, ये इसमें क्या कहे आदमी, क्या समझे। कुछ अहम पॉइंट्स हैं आपके सामने रखता हूँ। देखिए, आवाम जो है पाकिस्तान की, वो ये समझ चुकी है कि ये तहरीक अदम एतमाद में हमारा कोई भला नहीं है। भला है तो उनका है जो अपने हुकूमत को ख़त्म करके नैब को ख़त्म करेंगे, फिर अपने मुकदमात ख़त्म करवाएंगे और अपने रकम को तहफ़्फ़ुज़ देंगे और इक़्तिदार हासिल करेंगे। आम आवाम के जहन से सोचा कीजिए, वो क्या समझते और सोच सकते हैं। वो ये समझते हैं इसमें हमारे लिए कुछ नहीं है, ये सब इनका किया धरा है, ये अपने आप को पवित्र बनाने के लिए कर रहे हैं, इन्होंने पैसे मारे हुए करप्ट लोग हैं। अच्छा, हमारे लिए कोई महंगाई का हल नहीं है, ये महंगाई दूर नहीं कर सकते, ये कोई चीज़ नहीं कर सकते। तो अवाम दिल से इनके साथ नहीं है और इनके साथ जो वो ढोल बजाने वाले हैं ना, वो पेड़ लोग हैं बेचारे। ये जो ऐसे वर्कर होते हैं जिनका कोई काम उलझा हुआ होता है कि ये आएंगे करप्शन करेंगे तो हमें भी कुछ मिल जाएगा, उसके अलावा कुछ नहीं है। अच्छा, अब हुकूमत ने क्या किया है, हुकूमत ने एक बड़ी चालाकी से ये मामला जो है टाइम गेन करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ, कोर्ट की तरफ, अदालत की तरफ चले गए। अच्छा, अब उससे क्या होगा, उससे हुकूमत को ये फ़ायदा है। मैं समझता हूँ कि इनकी ये कोशिश है कि किसी तरीके से 27 तारीख का जो ये जलसा कर रहे हैं वो इट इज़ काइंड ऑफ ए रेफरेंडम इनके हक़ में हुकूमत के। वो ये पावर दिखाना चाहते हैं इमरान खान साहब अपनी, कि देखो मेरे साथ इतने लोग हैं और वो इतने बेवकूफ़ हैं अपोजिशन वाले, उन्होंने कहा हम भी अपनी जलसी लाएंगे, तो वो क्या ज़रूर लाइए आप अपनी जलसी। तो पूरी दुनिया का मीडिया देखेगा और बताएगा कि इस मुल्क का असल हकीकी हुक्मरान कौन है, अवाम किसके साथ है। अच्छा, इस 27 के जलसे के लिए इमरान खान ने सरधड़ की बाजी लगाई हुई है, क्योंकि वो समझते हैं कि ये जो होगा बहुत बड़ा संग मील होगा और ये डिसाइडिंग फैक्टर होगा। और ये सही भी है कि देखिए वो जो जिस तरह की तैयारी वो कर रहे हैं, अब उन्होंने उसको डी चौक से दूसरे मैदान, बड़े मैदान की तरफ ले गए हैं। और जो इस वक्त जोश और जज्बा है पीटीआई के चाहने वालों में, वो इतना है कि वो एक बहुत बड़ी तादाद में आके ये बात साबित कर सकते हैं। अच्छा, अब सुप्रीम कोर्ट में इसको दाखिल करने से उनको तो नंबर 1 एक फ़ायदा ये हुआ है कि टाइम गेन किया उन्होंने, फ़ायदा है ना उनको। अच्छा, नंबर 2 ये कि इनके चेहरे से और ज़्यादा नकाब उतरेंगे। मसलन देखिए क्या कहते हैं कि आशिकी सब्र तलब और तमन्ना बेताब, गालिब का शेर है, आशिकी सब्र तलब। इश्क का जो मामला होता है वो बहुत सब्र तलब मामला होता है, और तमन्ना क्या होती है, वो तो हमेशा बेताब रहती है कि जल्दी से उसका दीदार हो जाए, उससे मिले, उसके साथ घूमें। आशिकी सब्र तलब और तमन्ना बेताब, दिल का क्या रंग करें खून जिगर होने तक। तो ये सियासत और इश्क के मैदान ऐसे हैं कि इसमें बहुत सब्र से काम लेना पड़ता है, और उसी वक्त इखलाकी जो कानूनी ये सारे जो उमूर हैं इनको भी पेश नज़र रखना ज़रूरी होता है। इसमें ये बुरी तरह से नाकाम होंगे अपोजिशन वाले। कैसे, देखिए जैसे जैसे वक्त गुजरेगा कोई ना कोई फाउल करेंगे ये लोग। मसलन अभी देख लीजिए, बिलावल ने कहा कि वो मैं देखता हूं तुम्हारी OIC कैसी होती है, तुम्हारी से मतलब
حکومت کی. ارے OIC تو پورے ملک کی ہے, اور تم نے یہ کیا کہہ دیا. He may not meant that, وہ جو کہہ دیا اس نے کہ تمہاری سے مطلب سب کی ہی, اس کے ذہن میں یہ شاید نہ بھی ہو, لیکن ایک غلطی تو ہو گئی. اب ملا جی بہت ساری غلطیاں کریں گے. کیوں؟ عاشقی صبر طلب. ابھی صبر چاہیے, اور ان کو بے چینی لگی ہوئی ہے کہ جلد سے جلد یہ معاملہ نپٹ جائے. اچھا, ایک اور اہم پوائنٹ آپ کے پیش نظر لانا چاہتا ہوں, وہ یہ ہے کہ دیکھیے جب کسی ملک میں ایسے تنازعات کھڑے ہوئے ہوں, جیسے ہمارے یہاں وقت چل رہا ہے کہ معاملہ جو ہے پارلیمان کا ہے, لے کے عدالت پہ جا رہے ہیں, اور ایک کیوس مچا ہوا ہے پورے ملک میں, تو دشمن اس سے فائدہ اٹھاتا ہے. بھارت کی ایک خبر رساں ایجنسی ہے ANI, اس نے یہ خبر پھیلا دی اور پھیلوا دی کہ جناب باجوہ صاحب جو بنی گالہ گئے تھے عمران خان صاحب سے ملنے, انہوں نے کہا ہے عمران خان سے OIC کے اجلاس کے بعد آپ استعفیٰ دے دیں. اچھا, یہ بات بالکل جھوٹ, بالکل سفید جھوٹ ہے, لیکن ان کا کام جھوٹ پھیلانا ہے تاکہ انتشار پھیلے ملک کے اندر. یہ تو ان کا پوائنٹ آف ویو ہے. ہمیں سمجھنا چاہیے کہ صحیح چیز کیا ہے. اچھا, یہاں پہ ایک یہ سوچ لوگوں نے ڈیولپ کی کہ عمران خان جو ہیں وہ باجوہ صاحب کو سیک کرنے والے ہیں اور نیا چیف آف آرمی لانے والے ہیں, یا باجوہ صاحب جو ہیں دیکھو گولی وہ پہلے چلاتے ہیں, یا عمران خان. یہ اس قسم کی ہوش ربا کہانیاں ڈیولپ کرتے ہیں اپنے دماغ میں, اور پھر اس کو بیچتے ہیں اپنے ویورشپ بڑھانے کے لیے اور اپنے مقاصد کے لیے. اچھا, میں پاکستانی میڈیا, چاہے سوشل میڈیا ہو, کوئی بھی میڈیا ہو, اس سے جو لوگ بھی یہ کام کرتے ہیں میں ان سے گزارش کرتا ہوں, یار اتنی سینس تو آپ کے پاس ہونی چاہیے کہ دیکھیں دشمن آج سے نہیں, قیام پاکستان کے بعد سے آج تک ٹارگٹ کیا ہوا ہے ایک چیز کو, سب نے ٹارگٹ کیا پوری دنیا کے پاکستان کے دشمنوں نے, اور وہ ہے پاکستان کی فوج. قدرت اللہ شہاب صاحب کا وہ میں اکثر ذکر آپ کو بتاتا ہوں, ان کی کتاب شہاب نامے میں, اس میں جا کے پڑھیے گا آپ. اچھا, تو اس کو سب نے ٹارگٹ کیا ہوا ہے, اور جب اس کے متعلق کوئی بھی بات آئے تو ہمیں تھوڑی دیر کے لیے بریک لگائیں آپ اپنی سوچ کو, اور سوچیں کون کیا کہہ رہا ہے, کیوں کہہ رہا ہے, اس کے کیا مقصد ہیں, اور ہم کیسے ایک دم سے اپنی فوج کے خلاف باتیں کرنے لگیں. ہم بھی پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں اگر ان کی طرف سے کوئی مسٹیک ہوتی ہے, لیکن یہ پرو ٹائپ کے جو آتا ہے پروپیگنڈا, ایک دم رک جائیں, ہالٹ یور سیلف, رک جائیے آپ اور سوچیے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. تو اس وقت ٹارگٹ عمران خان بھی ہے قوتوں کا, اور پاکستان کی فوج بھی ہے, اور شہباز شریف کی بھی خواہش ہے کہ جو انڈرسٹینڈنگ فوج میں اور عمران خان میں ہے, جو ہر ملک میں ہوتی ہے اور ہونی چاہیے, ہمارے وہاں اتفاق سے برسوں سے یہ نہیں رہی ہے, وہ ایک دوسرے کے زدم زدہ ہی رہے ہیں, تو اس کو ختم کرو. یہ ہمیشہ سے نون لیگ کی کوشش رہی ہے, اور وہ اس پہ بہت مال لگاتے ہیں, اور ان کے جو اسپوکس پرسن ہیں, جو ان کے دماغ کے لوگ ہیں, وہ اس کو بات کو آگے بڑھاتے ہیں. تو اس کو دیکھو, سب کچھ کر لو ایک دوسرے کی مخالفت, لیکن یار پاکستان کی وحدت, پاکستان کی فوج, یہ تمہاری میری ریسپانسبلٹی ہے. اس پہ آتے رک جاؤ کہ نہیں, ہم یہ کیا کرنے جا رہے ہیں, ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے, یہ آپ کا میرا فرض بنتا ہے. اچھا صاحب, اب آئیے جو کانفرنس ہوئی ہے پاکستان میں, یہ OIC, یار کوئی خاص بڑی بات تو سمجھ میں نہیں آئی. ایسی باتیں وہاں پہ ہوتی ہیں, اس کے اندر آپ کی OIC کے اندر دوسری قوتوں کے نمائندے بیٹھے ہوتے ہیں, وہ جا کے پوری بات بتاتے ہیں کہ یہ کانفرنس کا مقصد تھا, یہ ہوا, یہ ہوا, یہ ہوا. ہاں, عمران خان صاحب نے کھل کر یہ بات کہی کہ ہم ناکام ہو چکے ہیں. ویسے ہم, ان کا مطلب تھا پورے 57 ممالک کے وزرائے خارجہ جو آئے ہوئے تھے, ان سے انہوں نے کہا کہ ہم فلسطین اور کشمیر کے معاملے پہ مکمل طور پہ ناکام ہو چکے ہیں. فلسطین میں دن دہاڑے قتل ہوتا ہے اور تم خاموش رہتے ہو. کشمیر میں انڈیا نے اس کی جو خصوصی حیثیت تھی اس کو چھین لیا غیر قانونی طریقے سے, اور تم خاموش رہتے ہو. مسلم آبادی کو اقلیت میں کنورٹ کر رہے ہیں اور تم خاموش رہتے ہو, اور تمہارا کوئی ویٹ نہیں ہے. کم از کم عمران خان میں یہ ہمت و جرت ہے, صداقت ہے, حکمت ہے کہ وہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ سب کچھ دنیا میں تمہارے ساتھ ہو رہا ہے,
تم اتنی بڑی تعداد میں ہو، لیکن چونکہ تم ذاتی مفادات کے تابع اتنے زیادہ ہو کہ تمہیں اوپر والے کا تابع تو تم ہو نہیں، اس کے اگر تابع ہو تو بہت سارے حق کے لیے کھڑے ہوگے۔ حق کے لیے کب کھڑے ہوگے؟ جب اس کے تابع ہو جاؤ گے۔ پھر انہوں نے کہا کہ میں ریاست مدینہ کی بات کرتا ہوں تو ہمارے یہ جو ننگا طبقہ ہے، لبرل طبقہ، وہ کہتا ہے کہ مدینہ ریاست کیا ہوتی ہے، تم تو یہ ہو۔ ارے ایک آدمی کی انٹینشن یہ ہے کہ وہ اس قسم کی ایک رفائی ملک بنانا چاہتا ہے تو بجائے اس کا ساتھ دینے کے اس پہ کرٹیسزم شروع کر دیتے ہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ ہمارے اپنے مسلمانوں کو ہی نہیں پتا ہے کہ فلاحی ریاست کیسی ہوتی ہے، اسلام کی فلاحی ریاست کیا ہوگی۔ تو ہمیں آپ کو چاہیے کہ ہم جو یہ وقت ہے پاکستان میں کرائسس کا، اس کو ذرا سوچ سمجھ کے گزاریں، اور یہ زیادہ دیر تو نہیں چلے گا نا، سپریم کورٹ میں معاملہ بھی کتنے دن چلے گا عدم اعتماد کا۔ اچھا یہاں پہ دیکھیے ایک اور غلطی ہے حکومت کی طرف سے۔ ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ یہ لوگ جو بک گئے ہیں یہ بے ضمیر لوگ ہیں، اور خوشی کی بات یہ ہے کہ لوگوں نے ان کے گھروں کا محاصرہ کیا، یہ ایک اچھی چیز پیدا ہوئی ہے۔ آج سے پہلے جب بکنے والا بک جاتا تھا، ضمیر بیچ دیتا تھا، تو جناب کچھ ہوتا ہی نہیں تھا۔ اب یہ خوف تو پیدا ہوگا کہ لوگ تمہیں آ کے پکڑیں گے، یہ ایک فائدہ ہوا ہے۔ اچھا حکومت ایک طرف سے یہ کہتی ہے کہ یہ بے ضمیر لوگ ہیں، دوسری طرف ان سے مذاکرات بھی کر رہی ہے کہ آپ واپس آ جائیے، اگر وہ خراب ہیں تو ان کو تم واپس کیوں لے رہے ہو؟ صرف اس لیے واپس لے رہے ہیں کہ ان کے بغیر آگے چل نہیں پائیں گے، حکومت نہیں بن پائے گی، اس لیے واپس لے رہے ہیں۔ تو یہ اگر کسی وقت حکمت کا تقاضا ہے تو کسی حد تک ٹھیک بھی ہے، لیکن وہ بھی تو پورا نہیں ہوگا نا آپ کا، وہ بھی پورا نہیں ہوگا، وہ پورے واپس نہیں آئیں گے کیونکہ وہ گندے ہو چکے ہیں، سب لوگ ان کو جان چکے ہیں۔ اب وہ نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اب تو ان کی وہی کیفیت ہو گئی ہے جہاں ماں باپ کہتے ہیں وہیں شادی کر لو، تو اب وہ جو ہیں ان کو انہی کے ساتھ جانا پڑے گا، نون لیگ کے ساتھ، اور نون لیگ کو اگر ان سے فائدہ نہیں ہوا تو وہ ٹھوکر ماریں گے ان کو کہ ہمیں نہیں تمہارے ساتھ چاہیے سفر۔ تو یہ لوگ جو ہیں ان کو ایسے ہی ہونا چاہیے کہ ان کی دونوں طرف سے ٹھکائی ہونی چاہیے تاکہ ان کے دماغ درست ہوں کہ ووٹ لیا پی ٹی آئی کے نام پہ عمران خان کا، اور جا کے ملیں گے اس سے اور بہانہ کر کے، اور یہ کہ ہمیں یہ نہیں دیا، ہمیں وہ نہیں کرنے دیا۔ 3 سال پہلے نہیں تمہیں یہ خیال آیا تھا، 2 سال میں آ جاتا، 1.5 سال میں خیال آ جاتا، اب آیا اس موقع پہ جب تحریک عدم اعتماد آئی۔ تو یہ سب جھوٹے لوگ ہیں اور ان کی جو ہے کوئی ایکسکیوز صحیح نہیں ہے۔ یقیناً ان کو زیادہ مراد چاہیے ہوں گی، وہ ہوگا، لیکن اتنا گندا گھٹیا ننگا پن دنیا میں کسی جمہوریت میں نہیں ہوتا ہے کہ سینٹ کے ارکان ہیں ان کی بولیاں لگتی ہے، کھلے عام پیسے دیے جاتے ہیں۔ یار تصور بھی نہیں کر سکتا آدمی اتنے گھٹیا اس کا۔ اب یہ دیکھ لیجئے کیا ہو رہا ہے، عمران خان کی حکومت گرانی ہے، آؤ 10 کروڑ لے لو، نہیں 12 پہ بولی، 13 پہ بولی، اچھا 20 تک بولی چلی گئی۔ یار ایسے ملک چلتے ہیں، ایسے جمہوریت چلتی ہے، جمہوریت اس لیے آئی ہے، اسی لیے ہم عمران خان کو سپورٹ کرتے ہیں کہ وہ بھی چاہتا تو پیسے لگاتا، بولی لگاتا، وہ بولی نہیں لگاتا، وہ کہتا ہے نہیں یہ ایسی بات نہیں کرو۔ تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ان حالات کا ذرا مقابلہ کیجئے، اور یہ جو 27 کا جلسہ ہے اس کو بہت بڑے پیمانے پہ بھرپور انداز سے کامیاب کیجئے تاکہ رائے عامہ جو ہے کھل کر پوری دنیا دیکھے کہ اس ملک کا اصل حکمران کون ہے، اور جو یہ کرپٹ لوگ ہیں جن پہ ملینز اور بلینز آف روپیز کے کرپشن کے چارجز نہیں، ثبوت ہو چکے، پروفز ہیں، وہ ایک ایسے آدمی کو ہٹانا چاہتے ہیں جس پہ ایک بھی کرپشن کا چارج نہیں ہے۔ یہ بات میں بھی جانتا ہوں اور آپ بھی جانتے ہیں۔ اس کو عوام کے سامنے لانا ٹائم ٹو ٹائم یہ ہمارا کام ہے۔ اگر آپ میرے خیالات سے اتفاق کرتے ہیں تو اسے پاکستان کے بہتر مستقبل کے لیے شیئر ضرور کیجیے گا، اور مجھے اپنے مشورے سے ضرور نوازیے گا۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔